This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं इंजीनियर मुमताज़ अहमद खान, साबिक डायरेक्टर कालाबाग डायरेक्टरेट, एक आबी महर की हैसियत से आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते हमने जिस मौजू पर मैंने उसके पार्ट 1 में गुफ्तगू की थी, वो मौजू था पाकिस्तान का आबी बहरान और सूबों के दरमियान पानी की तकसीम का मुआहदा, उसकी अहमियत। तो उसके हिसाबल में मैंने इस मक्स स्पेशल प्रोग्राम में आपको ये बताया था कि ये मुआहदा क्या है, वाटर अपोर्शनमेंट अकॉर्ड या सूबों के दरमियान पानी की तकसीम का क्या मुआहदा है और उसकी क्या अहमियत है, उसकी तारीखी अहमियत, और फिर उसमें जो उसकी शिकें हैं, जो प्रोविजंस हैं, उनकी क्या अहमियत है। अब मैं आज पार्ट 2 में मैं ये अर्ज करूंगा कि इस मुआहदे से हमने अब तक क्या हमें फायदा हासिल हुआ है, इस मुआहदे ने कौन से मसाइल हल किए हैं और कौन से मसाइल हल नहीं किए और उसकी क्या वजूहात है। आज के इस पार्ट 2 में मैं ये आपकी खिदमत में अर्ज करने जा रहा हूं। तो नाजरीन, जैसा कि मैंने पहले प्रोग्राम में बताया कि इस मुआहदे का एक तो इस मुआहदे ने यह साबित किया कि कोई भी मसला कितना भी गंभीर और कितना भी पेचीदा क्यों ना हो, अगर स्टेक होल्डर्स या जो हमारे हुक्मरान हैं, हमारे सूबों के जो मुख्तलिफ हुकूमतें हैं और सियासतदान हैं, अगर उनमें नेक नियति हो, अगर सूबाई तअस्सुब ना हो, अगर कार्ड्स की सियासत ना हो और मुल्क और कौम के वसीतर मफाद को मद्देनजर रखा जाए, तो पेचीदा से पेचीदा मसले को भी हल किया जा सकता है। जैसा कि इस मुआहदे में हुआ कि 1921 70 साल से जो मामला लटका हुआ था और तय नहीं हो रहा था, 6 कमीशन बैठने के बावजूद भी वो 1991 में 70 साल के बाद तय हो गया कि उस वक्त के जो लोग थे, जो हुक्मरान थे सूबों के, उन्होंने ये फैसला किया कि ये करना है, नेक नियति के साथ करना है। अच्छा, अब हुआ ये कि एक तो ये हो गया, इसका फायदा ये हुआ कि एक मुआहदा तय हो गया। अगरचे मैंने जैसे पहले अर्ज किया था, इसमें सूबा पंजाब ने कुर्बानी दी बाकी सूबों के लिए ये मामला तय करने के लिए, इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए। अब होना तो ये चाहिए था कि उसके बाद उसके जो जिसलिए ये कुर्बानी दी गई उन मकासद को हासिल किया जाता, लेकिन वो मैं अभी बाद में बताऊंगा क्यों नहीं हुआ। लेकिन ये हुआ कि इस मुआहदे के तहत एक इरसा, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, एक कानून के जरिए कायम हुई और वो अथॉरिटी जो है वो मुसलसल पिछले तकरीबन 30 साल से सूबों के दरमियान पानी की तकसीम का मामला जो है वो सुलझा रही है और वो ये फर्ज अदा कर रही है। अगरचे हमारे ज्यादातर, बल्कि ज्यादातर नहीं, हमेशा सूबे सिंध की जो हुकूमत है, वहाँ की जो सियासतदान है,
وہ اس پر بھی اعتراض کرتے رہتے ہیں، اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ حالانکہ ایسا بھی وقت تھا کہ جب ارسا میں صوبہ سندھ کے 2 نمائندے تھے، لیکن پھر بھی ان کو اعتراض رہتا تھا، اور یہ نہایت بدقسمت کی بات ہے۔ یہ چیز جو ہے یہ قومی یکجہتی کے خلاف ہے، کوئی بھی صوبہ ہو۔ اور یہ میں بات ایک پاکستانی اور ایک پروفیشنل انجینئر کی حیثیت سے کر رہا ہوں، ایک پنجابی کی حیثیت سے نہیں۔ مجھے صوبہ سندھ بھی اتنی عزیز ہے، صوبہ بلوچستان، کے پی کے، کشمیر، جتنا کہ مجھے پنجاب عزیز ہے۔ یہ بڑا دکھ ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے کہ پنجاب پر الزام لگایا جائے پانی چوری کا، وہ اس پنجاب پر جس پنجاب میں نے اپنے حصے میں قربانی دی آپ کے لیے، آپ اس پر پانی چوری کا الزام لگاتے ہیں۔ پھر ارسا پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ ارسا جس میں آپ کے 2 نمائندے رہے ہیں، باقی صوبوں کے 1 نمائندہ، آپ کے 2 نمائندے رہے ہیں۔ پرویز مشرف نے کے دور میں آرڈر ہوا جی کہ جو وفاقی حکومت کا نمائندہ ہے وہ بھی سندھ سے ہوگا۔ پہلے تو ان روٹیشن ہوتا تھا۔ پرویز مشرف صاحب نے یہ بڑا عجیب و غریب فیصلہ کیا کہ جی ارسا میں جو 5واں جو وفاقی حکومت کا نمائندہ ہے وہ بھی ہمیشہ سندھ ہی ہوگا۔ لیکن کتنے دکھ کی بات ہے کہ جو ہمارے سندھ کے حکمران ہیں وہ اس حد تک تعصب میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور انہیں قومی یکجہتی کا اس حد تک جو ہے بد احساسی ہے، یہ بے حسی ہے کہ وہ پنجاب کے اوپر پانی چوری کا الزام لگاتے رہتے ہیں، یا پھر ارسا کے اوپر کہ ارسا جو ہے وہ فیصلہ صحیح نہیں کر رہی، پانی کی تقسیم ناجائز کر رہی ہے۔ تو یہ ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ بہرحال ان باتوں کے باوجود بھی ارسا یہ ذمہ داری نبھا رہی ہے، اور بہرحال پانی کی تقسیم ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ بہت بڑا فائدہ ہوا، یعنی ایک تو یہ ہوا کہ ایک انتہائی پیچیدہ مسئلہ جب نیتی آئی تو اس کو حل کر دیا گیا۔ پھر دوسرا اس معاہدے کا یہ فائدہ ہوا کہ پچھلے 30 سال سے صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم ہو رہی ہے، ارسا کر رہی ہے۔ لیکن یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اس معاہدہ کے بعد جو بڑا فائدہ ہونا تھا، جو اس معاہدے کے جو بڑے فائدے جس کے تحت پنجاب نے قربانی دی اپنے حصے میں سے، اور وہ جو کہ اس معاہدہ کے بعد کلاس نمبر 4 میں درج ہے کہ جو اضافی پانی ہے، جو ڈیم بنیں گے، ان کی بھی تقسیم طے ہو گئی، چاہے اس میں بھی پنجاب نے قربانی دی، اور بہت بڑی قربانی دی، کہ اس لیے کہ ڈیمز بننے چاہیے، کیونکہ جب تک ڈیمز نہیں بنیں گے ملک ترقی نہیں کرے گا، زراعت ترقی نہیں کرے گی، سستی ترین بجلی نہیں بنے گی، سیلابوں سے تباہی ہوتی رہے گی۔ تو ملک اور قوم کی ترقی کے لیے، معاشی ترقی کے لیے، زرعی ترقی کے لیے، اور ملک اور قوم کو قرضوں سے نجات دلانے کے لیے، اور ہمارے صنعت کار کو سستی بجلی مہیا کرنے کے لیے ڈیمز بننے چاہیے تھے۔ لیکن ان کی بنیاد ڈال دی گئی، پانی کی تقسیم کا فارمولہ طے ہو گیا، بعد میں بننے والے ڈیموں کی پانی کی تقسیم بھی طے ہو گئی۔ کلاس نمبر 5 میں، شق نمبر 5 میں یہ بھی لکھ دیا گیا کہ اب جہاں جہاں بھی ڈیم بن سکتے ہیں وہ ڈیم بنیں گے، اور اس میں صرف ایک کلاس نمبر 6 کے مطابق یہ ہوا
کہ ایک پینل بنایا جائے گا جو کہ اس کا تعین کرے گا کہ کوٹلی سے نیچے سندھ کے ایکو سسٹم کو کم از کم کتنا پانی چاہیے، جو کہ صوبہ سندھ نے ڈیمانڈ کی تھی 10 ملین ایکڑ فٹ پانی سالانہ، باقی صوبوں نے اختلاف کیا تھا۔ چنانچہ سندھ کے مطالبے پر بھی قومی کمیشن کی بجائے سندھ نے مطالبہ کیا کہ بین الاقوامی ہمیں پاکستان کے انجینئر نہیں چاہیے، ہمیں بین الاقوامی انجینئر کی آپ کریں۔ چنانچہ اکتوبر 2004 میں حکومت نے ایک بین الاقوامی کمیشن قائم کیا، اس میں دنیا کے 3 مشہور ترین ماہرین آپ، جن میں ایک تھے امریکن تھینس بیسن، ایک تھے میکسیکو کے فرنانڈو گونزلیز، اور ایک تھے ہالینڈ کے برٹ شولز۔ ان 3 عالمی ماہرین کا ایک پینل بنا اور اس کے ذمہ یہ کام لگایا گیا کہ بھی آپ کوٹلی سے نیچے تعین کریں کہ سندھ کو کتنا پانی ایکو سسٹم کو برقرار رکھنے کے لیے۔ اس کمیشن نے 13 مہینے کی سٹڈی کے بعد نومبر 2004 میں حکومت پاکستان کو یہ سفارش پیش کی کہ سندھ کے کوٹلی سے نیچے سمندر تک سندھ کے ایکو سسٹم کو برقرار کرنے کے لیے 5 ملین ایکڑ فٹ پانی سالانہ کی ضرورت ہے۔ یہ رپورٹ بھی آ گئی، اور اب اس کے بعد باقی تمام معاملہ حل ہو گئے، پانی کی تقسیم کا معاملہ بھی حل ہو گیا، جو بعد میں جو ڈیمز بننے ہیں ان میں جو پانی چھوڑے جائے گا اس کی تقسیم بھی طے ہو گئی، اور صوبہ سندھ نے جو یہ مطالبہ کیا کہ کوٹلی سے نیچے ایکو سسٹم کا جب تک پانی کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک اضافی پانی سٹوریج کے لیے، ڈیم بنانے کے لیے کتنا اضافی پانی ہمارے پاس اویلیبل ہے وہ طے نہیں ہو سکتا، پہلے اس کا فیصلہ کیا جائے۔ وہ بھی ہو گیا نومبر 2005 میں، آج سے 15-16 سال پہلے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے بعد 2005 میں جب یہ بھی ہو گیا تو اس کے بعد ڈیمز بننے چاہیے تھے، اور سب سے پہلے کالا باغ ڈیم بننا چاہیے تھا۔ کالا باغ ڈیم کہ جس کی فیزیبلٹی بھی مکمل ہو چکی تھی، جس کی ڈیزائننگ بھی مکمل ہو چکی تھی، اور جب جنرل پرویز مشرف نے 2002 میں کالا باغ ڈیم کی تعمیر کے لیے کیمپین شروع کی تو تب یہ صوبہ سندھ نے یہ کہا کہ جی آپ پہلے کوٹلی سے نیچے پانی کا تعین کریں سٹڈی کروا کر، اور جب وہ سٹڈی ہو جائے گی تو پھر یہاں یہ طے ہو سکے گا کہ اضافی پانی کتنا ہے۔ چنانچہ وہ پرویز مشرف نے وہ کیمپین روک دی اور یہ سٹڈی کروا لی۔ یہ سٹڈی ہو گئی 2005 میں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پرویز مشرف تب حکومت تھی ان کی، وہ یہ معاملہ شروع کرتے کہ کالا باغ ڈیم کے راستے سے اب تمام رکاوٹیں ہٹ گئی ہیں اور باقی ڈیمز کے معاملے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کتنی بدقسمتی ہے ہماری قوم کی، کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ واٹر اپورشنمنٹ ایکارڈ 1991 کے واٹر اپورشنمنٹ ایکارڈ نے کی جو رحمتیں اور جو نعمتیں تھی وہ اس سے ہم آج تک محروم ہیں۔ اس کے باوجود کہ پنجاب نے اپنے حصے کی قربانی دی، اس لیے کہ ڈیمز بننے چاہیے، ڈیمز بنیں گے تو ملک ترقی کرے گا، ڈیمز بنیں گے تو وہ فالتو پانی جو سمندر میں جا رہا ہے، ایسے
سال بھی آئے ہیں کہ 80-90 ملین ایکڑ فٹ پانی سمندر میں ضائع ہوا ہے. اور ناظرین، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ گزشتہ 45 سال کے دوران، تربیلا کے بعد، تربیلا 1975 میں کمیشن ہوا، 45 سال 46 سال ہو چکے ہیں، ہم نے ایک ڈیم بھی نہیں بنایا. اور ان 45 سالوں میں 1000 ملین ایکڑ فٹ سے زائد پانی سمندر میں ضائع ہو چکا ہے. 1000 ملین ایکڑ فٹ آن دا ایوریج. اوسطاً ہر سال تقریباً 25 ملین ایکڑ فٹ پانی سمندر میں جا رہا ہے. یہ ارسا کے اور صوبہ سندھ کی اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے یہ اعداد و شمار میں بتا رہا ہوں. اور ان میں ایسے سال بھی ہیں جیسے 1995-96، 1982-83، اس سے پہلے 1973. آپ نے دیکھا 2010 میں بہت بڑا سیلاب آیا. یہ تو سب لوگ جانتے ہیں، 2010 میں آئے تھے. 11 سال پہلے جو سیلاب آیا تھا کتنی تباہی ہوئی تھی. تب 53 ملین ایکڑ فٹ پانی سمندر میں گیا تھا. اور اس سے پہلے کوئی ایسے سال ہے 1995-96، 1992-93، اسے 1983-84، 1981-82، 1973، 1975-76، یہ وہ سال ہے جب 80-90 ملین ایکڑ فٹ پانی سمندر میں گیا ہے، ضائع ہوا ہے. اور کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ کالا باغ ڈیم جو 6 ملین ایکڑ فٹ کی کیپیسٹی کا منصوبہ ہے، آپ نہیں بنا سکے. وہ اس واٹر پورشنمنٹ ایکارڈ کے باوجود کہ جبکہ یہ طے ہو گیا کہ بعد میں تمام ڈیم بنیں گے، تمام رکاوٹیں دور ہو گئیں، تمام فیصلے ہو گئے، تقسیمیں ہو گئی پانی کی، کیوں نہیں بنا؟ اس کی وجہ ہے کہ ایک تو پاکستان دشمن جو قوت ہے، انہوں نے یہاں نام نہاد قوم پرست لیڈروں کو، جنہوں نے لبادہ اڑا کہ ہم قوم پرست ہیں. یعنی وہ قوم پرست سے باقی لوگ قوم پرست نہیں ہیں. باقی جو پاکستانی ہیں ان کو پاکستان سے کوئی محبت نہیں ہے، ان کو اپنے صوبوں سے کوئی محبت نہیں ہے. سندھ میں جو باقی جو لوگ رہتے ہیں، باقی جو سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کو تو صوبہ سندھ سے کوئی محبت نہیں ہے، لیکن ایک نام نہاد قوم پرست وہ کھڑے ہوئے. حقیقت یہ ہے، اور میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ پاکستان دشمن تھے. وہ لوگ پاکستان دشمن تھے اے مقابلے میں، اے سامنے. کالا باغ ڈیم کسی بھی فورم کے اوپر میں یہ ثابت کروں گا کہ وہ سراسر جھوٹے تھے، سراسر جھوٹے. انہوں نے ملک دشمنوں کے اس میں آ کر وہاں سے ایک ایسا ماحول سندھ میں پیدا کیا کہ کالا باغ ڈیم بن گیا تو سندھ بنجر ہو جائے گا. اور ایسی اہم کانہ دلیلیں دی گئی کہ کالا باغ ڈیم بنا تو اس میں سے پانی میں سے بجلی نکال لی جائے گی، اور وہ جو پانی سندھ کو بھیجا جائے گا اس میں تو کوئی طاقت ہی نہیں ہوگی. اب اندازہ کریں کس قدر اہم کانہ اور مضحکہ خیز باتیں ہیں. لیکن بات یہ کہ عام سندھی، عام حالی، اس کو کیا پتا، اس نے اس پر یقین کر لیا کہ واقعی بجلی نکال لی جائے گی. تو ایسا ماحول پیدا کیا گیا کہ اس کے بعد ہوا یہ کہ وہاں کی جو مین جو پارٹیز تھیں، جو مین ہماری پولیٹیکل پارٹیز، جس میں پیپلز پارٹی سر فہرست ہے، پھر مسلم لیگ ہے، اور ایون جو پی ٹی آئی یہ ہے، ہمارے ان لیڈروں میں حالانکہ پیپلز پارٹی
پچھلے 20-25 سال سے صوبہ سندھ پر اس کی حکومت ہے، اور لیکن کیا بات ہے کہ اقتدار کی خاطر، چاہے وہ مسلم لیگ ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، کوئی نہیں یہ جرات کرتا، کوئی نہیں کہتا صوبہ سندھ کے عوام کو کہ کالا باغ ڈیم تو ایک رحمت ہے پورے پاکستان کے لیے، صرف کالا باغ ڈیم نہیں، بلکہ میں نے جیسے عرض کیا کہ ہر سال تقریباً 25 ملین ایکڑ فٹ پانی آن دا ایوریج جا رہا ہے سمندر میں، اور ہمیں چاہیے تھا کہ تربیلا کے بعد 1975 کے بعد ہم کم از کم 4 ڈیم اب تک اور بنا چکے ہوتے ہیں، ہر 10 سال کے بعد ایک ڈیم چاہیے تھا، تاکہ ہمیں ہماری زراعت کو، جو ہمارا جو کسان ہے وہ بیچارہ مجبور ہے ٹیوب ویل چلانے پر، مہنگا انتہائی مہنگا پانی استعمال کرنے پر، اور پھر ہمارے انڈسٹریلسٹ کو بجلی، سستی بجلی کی ضرورت ہے، اور وہ صرف ڈیم سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، اور پھر ہماری معیشت کو سیلابوں کی تباہیوں سے بچانے کی ضرورت ہے۔ یہ تینوں کام صرف ڈیمز کے ذریعے حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن دیکھیے ملک اور قوم کی بدقسمتی کہ اس معاہدے کے تحت انڈس واٹر اپورشنمنٹ ایکارڈ کے بعد یہ ڈیمز بننے چاہیے تھے اور فوراً کالا باغ ڈیم شروع ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہو سکا، آج تک نہیں ہو سکا۔ جو پینل کی رپورٹ ہے کوٹی سے نیچے پانی کی، وہ بھی آ گئی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کم سے کم کم سے کم 2 ڈیمز اب تک بن جانے چاہیے تھے، کالا باغ ڈیم اور بھاشا ڈیم، لیکن بھاشا اب شروع ہوا ہے، اور میں اس کا کریڈٹ یقیناً موجودہ حکومت کو ہم دیں گے کہ پی ٹی آئی کی موجودہ حکومت نے یہ ڈیم، اس سے پہلے تو بھاشا ڈیم کے اوپر بھی قوم کو ایسے اس کا جو ہے سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے، لیکن ہوا نہیں۔ موجودہ حکومت جو ہے اس نے بھاشا ڈیم پر کام شروع کر دیا ہے، اور محمد ڈیم پر بھی یہ ہے۔ بھاشا ڈیم 6.4 ملین ایکڑ فٹ کا منصوبہ ہے، اور محمد جو ہے وہ 1.2 ملین ایکڑ فٹ کا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اس وقت منگلا، تربیلا اور بھاشا اور مومند کے علاوہ مزید 4 ڈیمز کی ضرورت ہے۔ ان منگلا، تربیلا، بھاشا اور مومند ڈیمز کی کیپیسٹی ملا کر 20 ملین ایکڑ فٹ بنتی ہے، جبکہ ہمیں اس وقت جو ہمارے زیر کاشت جو رقبہ ہے، ہماری جو زراعت ہے، اس کی ضرورت کے لیے ہمیں 40 ملین ایکڑ فٹ سٹوریج کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہمیں 4 ڈیم، کالا باغ اور بھاشا جیسے کیپیسٹی کے 4 ڈیم، اور یا کم از کم 3 ڈیمز کی اور ضرورت ہے فوری طور پر۔ اگر ہم یہ نہیں بنائیں گے، اگر ہم یہ ڈیمز نہیں بنائیں گے، اور بھارت انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت بھارت کی آبی جارحیت جاری رہی، اگر ہم یہ پانی سمندر میں ضائع کرتے رہے، اور بھارت دشمن ملک اس پانی کو مقبوضہ کشمیر میں سٹوریجز بنا کر، ڈیمز اور ہائیڈرو پاور پروجیکٹس بنا کر اس پانی کو روکتا رہا، آپ یقین کریں یہ ہم دیکھ چکے ہیں باغلہار ڈیم کے پروجیکٹ میں بھی، کیس میں بھی، اور کشن گنگا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کیس میں، کہ یہ دونوں کیس ہم انٹرنیشنل ٹرائبونل آف
آربیٹریشن میں کیوں ہارے ہیں؟ اس وجہ سے ہارے ہیں کہ ایک انڈیا کو جو وہاں ایک دلیل آرگومنٹ ہمیشہ رہی ہے وہ یہ کہ پاکستان جو پانی جا رہا ہے پاکستان کے پاس، پاکستان اس پانی کو ضائع کرتا ہے، سمندر میں پھینکتا ہے۔ 25 ملین ایکڑ فٹ پانی سالانہ ایوریج سمندر میں جا رہا ہے۔ اگر ہم اس پانی کو روکتے ہیں، ہماری آبادی 1 ارب سے بڑھ گئی ہے، ہمیں ضرورت ہے اس پانی کی، پاکستان کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر پاکستان کو ضرورت ہوتی تو پاکستان ڈیمز بنا کر اس پانی کو سٹور کرتا، استعمال کرتا اپنی زراعت کے لیے، اپنی انڈسٹری کے لیے۔ پاکستان تو نہیں کر رہا، پاکستان تو سمندر میں پھینک رہا ہے۔ اور اگر ہم اس پانی کو روک لیتے ہیں اور اس ہائیڈرو پاور پروجیکٹس بناتے ہیں یا اسٹوریج کرتے ہیں، ہمیں تو ضرورت ہے اس پانی کی۔ تو اس کی اس دلیل کو ساری دنیا مانتی ہے، اور یہ بات ہے بھی صحیح، جائز ہے بات کہ ہم تو اتنے قیمتی پانی کو ضائع کرتے ہیں۔ اگر بھارت، چاہے وہ ہمارا دشمن بھی کیوں نہیں ہے، وہ اگر اس کو روک لیتا ہے اور اپنی عوام کے لیے استعمال کرتا ہے تو کیسے آپ اس کو غلط کہیں گے؟ تو میرے بہنوں، بزرگوں اور بھائیوں، ہمیں بحیثیت قوم ہمیں جاگنا ہوگا، ہمیں جاگنا ہوگا۔ اور یہ جو واٹر اپورچمنٹ ایکارڈ ہے، اس کی جو برکتیں ہیں، اس کے جو فوائد ہمیں حاصل ہونے چاہیے تھے مزید ڈیمز کی صورت میں، جو کہ اس کی شق نمبر 4، 5 اور 6 میں درج ہے اور 7 میں، یہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں، ہم نہیں کر سکے۔ اور اس کی جو سب سے بڑی جو وجہ ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو لیڈر ہیں، خاص طور پر میں بات کروں گا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کو وہاں کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت ہے، اور اس کی پچھلے 15-20 سال سے وہاں حکومت چلی آ رہی ہے۔ اور پیپلز پارٹی آصف زرداری صاحب ہی کے پاس اس کی کنجی ہے، وہ کہہ سکتے ہیں، وہ سندھ کے عوام کو کہہ سکتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے۔ اور حقیقت یہ ہے، میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں ایک انجینئر ہونے کی حیثیت سے، آج ہے مجھے بلا لیں آصف زرداری صاحب، پیپلز پارٹی کے لوگ بلا لیں مجھے ایک فورم کے اوپر، میں یہ ثابت اگر نہ کر دوں کہ سندھ کو بھی کالا باغ ڈیم کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کہ پنجاب کو ہے یا باقی صوبوں کو ہے اور پاکستان کو ہے، تو میں ہر سزا کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ ہماری سیاستدانوں کو سندھ کارڈ اور صوبائی تعصب اور ہر حالت میں اقتدار حاصل کرنا ہے کہ اگر یہی مقصد رہا، اس وجہ سے آج تک کالا باغ ڈیم نہیں بن سکا۔ حالانکہ یہ وہ منصوبہ ہے جو کہ ہمیں سب سے کم وقت میں اور سب سے کم خرچ پر یہ پروجیکٹ ہمارے پانی کی مشکلات، ہمارے آبی بحران میں مددگار ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک علاقائی، ایک صوبائی تعصب کہ پنجاب میں نہیں بننا چاہیے۔ اصل جو وجہ ہے، میں کھل کر بات کر رہا ہوں کہ پنجاب میں یہ منصوبہ نہیں بننا چاہیے۔ آج میاں والی کو آپ شامل کر دیں صوبہ سرحد کے پی کے میں، پھر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ دیکھیں کالا باغ ڈیم کے مخالفین یہ کہتے ہیں جی کہ دریائے سندھ میں تو پانی ہی اویلیبل نہیں ہے، اضافی پانی نہیں ہے ڈیم بنانے کے لیے۔ بھاشا ڈیم پر کوئی اعتراض نہیں ہے، حالانکہ بھاشا ڈیم کالا باغ سے بھی 300-400 کلومیٹر اوپر ہے، وہاں تو آتے صرف
स्नो मेल्ट का पानी आता है, ग्लेशियर का पानी आता है, और उससे नीचे कई दरिया, दरिया स्वात, दरिया काबुल और बेशुमार नदी नाले जो हैं वो दरिया सिंध में शामिल होते हैं। लेकिन कहा जाता है जी कालाबाग डैम के ऊपर तो पानी ही अवेलेबल नहीं है, पानी दस्तियाब नहीं है। ये झूठ बोला जाता है कौम के लिए। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और बहनों, ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे सियासतदानों की तंग नजरी, हमारे सियासतदानों की इक्तदार के लिए मुल्क और कौम के मफाद से रूगर्दानी, और हमारे सियासतदानों, हमारे साथी रहनुमाओं में इखलाकी कौम को हक़ाइक़ बताने के लिए जिस अखलाकी जुर्रत की जरूरत है, ये उसकी कमी क्या बल्कि नापैदी, ये वो अवामिल हैं जिनकी वजह से हम वाटर अपॉर्चुनमेंट अकॉर्ड के जो रहमतें थी और जो नेमतें थी और जो उसके फवायद थे, उससे हम पूरी तरीके से ओहदा हासिल नहीं कर सके। तो मेरी आज की ये टॉक जो है उसका मकसद यही था कि आपको इससे आगाह किया जाए कि ये वाटर अपॉर्चुनमेंट अकॉर्ड कितनी अहमियत का हामिल मुआहदा है और क्या वजह है कि हम उसकी बरक़ात, मुकम्मल बरक़ात से आज तक फायदा हासिल नहीं कर सके। अपने भाई इंजीनियर मुमताज अहमद खान को मक्स स्पेशल प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies.